बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92@8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, कानूनी और अदालती मामलात के एतबार से अगर बात करें तो आज दो अहम खबरें थीं। तमाम तर नज़र जो है वो वहीं पर लगी रही। एक तो हमारे सामने कि अल अज़ीज़िया और फ्लैगशिप रेफरेंस उस पर फैसला महफूज कर लिया गया है। 24 दिसंबर को ये फैसला सुनाया जाएगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिसमें जरदारी साहब और फरियाल तालपुर साहिबा के मुबैना तौर पर नाम आते हैं और पता चलता है कि जनाब उनके लिए मुश्किलात हो सकती हैं। वो GIT की रिपोर्ट है जो कि फ़ेक अकाउंट्स के ज़िमन के अंदर उसके तनाजुर में सुप्रीम कोर्ट ने बनाई थी। उसकी जो फ़ाइनल रिपोर्ट है वो आज सुप्रीम कोर्ट में जमा कराने की हतमी तारीख़ थी। सुप्रीम कोर्ट का क्योंकि ये तहरीरी फ़ैसला था तो इसलिए यकीनी तौर पे वो रिपोर्ट जमा करा दी गई होगी, क्योंकि अभी तक इस हवाले से कोई हमारे सामने या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई ऐसी प्रेस रिलीज़ या ऐसी कोई चीज़ आई नहीं है, कोई ख़बर नहीं आई है कि हो गई होगी। लेकिन क्योंकि ऑर्डर था सुप्रीम कोर्ट का तो यकीनी तौर पर हुई होगी। अगर हम पहले बात करें कि जो अल अज़ीज़िया और फ्लैगशिप रेफरेंसेस हैं जिन पर आज फैसला महफूज हुआ है 24 दिसंबर को जो सुनाया जाना है, उसके बैकग्राउंड के हवाले से कि एहतसाब अदालत ने जो नैब रेफरेंसेस हैं उन पर 13 सितंबर को पहली समाअत की थी। एहतसाब अदालत नंबर 1 और 2 में नवाज शरीफ साहब के खिलाफ रेफरेंसेस की मजमूई तौर पर 183 समाअतें जो हैं वो हुई हैं। अल अज़ीज़िया रेफरेंस में 22 और फ्लैगशिप रेफरेंस में 16 गवाहों के बयानात कलमबंद किए गए हैं। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ मजमूई तौर पर 130 बार एहतसाब अदालत के रूबरू पेश हुए। नवाज शरीफ 70 बार जज मोहम्मद बशीर और 60 बार जज अरशद मलिक के रूबरू पेश हुए। ये आपको याद होगा कि एवनफील्ड जो रेफरेंस था उसमें जज जो थे वो मोहम्मद बशीर साहब थे। बाद में इन पर एतराज़ उठाया गया कि जी बाकी रेफरेंसेस हैं उनकी समाअत किसी और जज को करनी चाहिए, तो मोहम्मद अरशद साहब जो हैं उनको लाया गया था, जज बनाया गया था, उन्होंने समाअतें की। एवनफील्ड में सज़ा के बाद नवाज शरीफ साहब को 15 बार अडयाला जेल से लाकर अदालत में पेश किया गया और ये जो सज़ा हुई थी नवाज शरीफ साहब को, मरियम बीबी को और कैप्टन सफदर को, ये 6 जुलाई को एवनफील्ड रेफरेंस में सुनाई गई थी। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं कि एहतसाब अदालत नंबर 1 में 70 में से 65 पेशियों पर अगर हम देखें तो नवाज शरीफ साहब अकेले नहीं थे, उसमें मरियम बीबी उनके साथ पेश हुई हैं। 19 सितंबर को शरीफ ख़ानदान एवनफील्ड रेफरेंस में अडयाला जेल से रिहाई उनको मिली थी। अदालत ने शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़ रेफरेंसेस निपटाने के लिए पहले 6 महीने का वक्त दिया था। टोटल सुप्रीम कोर्ट की जानिब से 8 बार ट्रायल मुकम्मल करने के लिए मुद्दत में तौसी दी गई। एहतसाब अदालत नंबर 2 में अब तक नवाज शरीफ के खिलाफ रेफरेंसेस की 79 समाअतें जो हैं वो हो चुकी हैं। फिर अगर हम देखें कि टोटल 152 सवालात के जवाबात नवाज शरीफ की जानिब से 5 रोज़ में अदालती रिकॉर्ड में लाए गए, जबकि फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ साहब की जानिब से 342 के बयान के टोटल 140 सवालात के जवाबात 6 दिसंबर को अदालत रिकॉर्ड पर लाए गए। ख्वाजा हारिस की जानिब से फ्लैगशिप रेफरेंस में 11वें रोज़ जरा मुकम्मल की गई थी। फ्लैगशिप रेफरेंस के तफ्तीशी अफसर मोहम्मद कामरान का बयान जो है वो 4 रोज़ में रिकॉर्ड हुआ। फ्लैगशिप रेफरेंस के तफ्तीशी अफसर मोहम्मद कामरान पर वाजिद ज़िया की जरा 7 रोज़ में मुकम्मल हुई। 4 दिसंबर को नायब प्रोसिक्यूटर इमरान शफीक की जानिब से इस्तीफ़ा दिया गया। 14 फरवरी 2018 को नायब की जानिब से ज़िमनी रेफरेंस दायर किया गया। अल अज़ीज़िया स्टील मिल रेफरेंस में नायब की जानिब से 3 रोज़ में हतमी दलाइल मुकम्मल किए गए और ख्वाजा हारिस साहब की जानिब से 7 रोज़ में अल अज़ीज़िया स्टील मिल रेफरेंस में हतमी दलाइल जो हैं वो मुकम्मल हुए। फ़ैसला बहरहाल आज महफूज हो गया है, 24 दिसंबर को ये फ़ैसला सुनाया जाएगा। दूसरी तरफ बैकग्राउंड अगर हम बात करें उस मनी लॉन्ड्रिंग स्कैंडल का, उस GIT का जो कि जाली अकाउंट्स की खोज लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर बनाई गई थी। जाली अकाउंट्स के हवाले से अगर बात करें 35 अरब रुपए मनी लॉन्ड्रिंग केस पर GIT की हतमी रिपोर्ट जो है वो उसकी आज डेडलाइन है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर 2 बार GIT के रूबरू पेश हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने GIT को 19 दिसंबर को रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत की थी। आसिफ जरदारी के करीबी साथी ओमनी ग्रुप के मालिक अनवर मजीद मज़कूरा केस में गिरफ्तार हैं। एहसान सादिक की सरबराही में GIT तहकीकात कर रही है। मुख्तलिफ समाअतों के दौरान FIA कई रिपोर्ट्स सुप्रीम कोर्ट में जमा करा चुकी है। ये जाली अकाउंट जो हैं वो साल 2013 से 2015 के दौरान 6 से 10 माह के लिए खोले गए। जाली अकाउंट्स के ज़रिए 35 अरब रुपए जो हैं वो मनी लॉन्डर हुए। 27 अगस्त को आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर ने FIA के सामने पेश होकर बयान रिकॉर्ड करवाया था। निजी बैंक के सरबराह हुसैन लवाई और ताहा रजा जुडिशल रिमांड पर जेल में हैं।
फरियाल ताजपुर समेत केस के 4 मुल्जिमान ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अबूरी जमानत ले रखी है और FIA ने केस में साबिक सदर आसिफ जरदारी समेत 20 मुल्जिमान को मफरूर करार दिया था। यही केसेस अगर हम सामने रखें, दूसरी तरफ जो सियासी मामलात हैं इन्हीं से जुड़े हुए, उसके आखिर क्या रिपरकशंस हो सकते हैं, क्या इम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। ये दोनों जो केसेस हैं, एक तरफ ये रेफरेंसेस का फैसला क्या आता है जो कि महफूज हुआ है, दूसरी तरफ GIT की रिपोर्ट में क्या है, उस पे मामलात किस तरफ जाते हैं। 2 बड़ी जमातों की लीडरशिप है, क्या वाकई वो मज़ीद किसी ख़तरे में नज़र आती है। और ऊपर से अगर हुकूमत के अपने तर्जुमान फवाद चौधरी साहब वज़ीर इत्तलात हैं, वो नवाज शरीफ साहब के केस के हवाले से अगर ये बात कर दें, ये प्रिडिक्ट कर दें कि इसमें आवाम को बड़ी जल्दी कोई खुशखबरी मिलने वाली है, तो इसका क्या मतलब है। जो अपोजिशन का एतराज़ ऑलरेडी हुकूमत पर होता है वो तक़वियत पकड़ेगा या मज़ीद कोई ऑब्जेक्शंस जो हैं वो इस तरीके से रेज़ होंगे। दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब ने अवामी राब्ता मुहिम 30 दिसंबर से शुरू करने का ऐलान भी कर रखा है और ये भी बात हुई कि अगर नवाज शरीफ साहब जो हैं वो गिरफ़्तार हो जाते हैं तो फिर मरियम बीबी उन जलसों को लीड कर सकती हैं। और आज जरदारी साहब के हवाले से हुकूमत का भी एक फ़ैसला सामने आया कि अमेरिका में उनकी एक प्रॉपर्टी दरियाफ्त हुई है, उसका दावा किया है हुकूमत ने और ये भी कहा गया है कि ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो फ्लैट है जरदारी साहब का अमेरिका में, इनको डिक्लेयर करना चाहिए था, नहीं किया। गोया ये 62 और 63 आर्टिकल पे पूरा नहीं उतरते, लिहाजा इनको डिस्क्वालीफाई किया जाए और उस हवाले से खुर्रम शेर ज़मां की कोई जिम्मेदारी दी गई है कि वो इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस दायर करें। इन तमाम मामलात पे आज बात करेंगे। I'm joined by a very distinguished panel of analysts with me today. लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर में, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर इकरामुल हक साहब एक तरफ तो माहिर मौशियात भी हैं, फिर लॉ पे कानून के हवाले से भी बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, आपको भी प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। और बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे प्रोग्राम में थोड़ी देर में, लॉ एक्सपर्ट भी हैं और साबिक वफाकी वज़ीर भी हैं। जन साहब, आई स्टार्ट विद यू सर, क्या देख रहे हैं आपके ये अल अज़ीज़िया और फ्लैगशिप रेफरेंस में यकीनी तौर पे मीडिया में जो खबरें आ रही होती हैं या जिस तरीके से नवाज शरीफ साहब जब अदालतों में पेशियां भुगतते थे तो यही बात सामने आई थी कि वो अपना दिफा पेश नहीं करेंगे। बात ज़रूर करते थे, ये कहते थे कि जाली केसेस हैं, झूठे केसेस हैं, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, मैंने कोई करप्शन नहीं की है, एक पाई साबित नहीं हो सकी, पहले एवनफील्ड रेफरेंस के अंदर भी। क्या लग रहा है आपको, ये डिफेंस पेश ना करना ये एक अच्छा फैसला था या उनको लग रहा था कि एवनफील्ड में भी यही हुआ था तो यहाँ पे भी कोई फ़ायदा नहीं होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि ये जो एक आप कह लीजिए कि अमूमी एक जो सूरत हाल मैं समझता हूँ वो ये है कि अगर आपके पास दिफा में बहुत कुछ हो तो फिर तो लाजमन आदमी बोलता है, कोई भी शख्स अपने ऊपर इल्ज़ाम तो आपको लग रहा है दिफा में पेश करने को कुछ था ही नहीं? मेरा अपना अंदाज़ा है कि नहीं था। अच्छा। और इस वजह से उन्होंने दिफा करने का इरादा तर्क किया, क्योंकि अगर कोई चीज़ ऐसी होती और जो लोग केस को मॉनिटर करते रहे वो भी खासा इस मामले में कहते रहे कि जी इसमें बहुत ज़्यादा डिफेंस के लिए कुछ कहने को है नहीं। बारसूरत ये हमें अदालत पे एतमाद रखना चाहिए। अगर कल अदालत उनको छोड़ती है, बरी करती है, तब भी वो अदालत है, हमें उस पर एतमाद रखना चाहिए। और अगर सज़ा देती है तो तब भी, क्योंकि यही वो अदालतें हैं, ये अदालती निज़ाम है जो पाकिस्तान के बाकी 21 करोड़ लोगों ने फेस करना है और यहाँ से मुकदमात लेने हैं। लिहाजा मेरा ख्याल है कि मुझे तवक्को है कि अदालत तमाम मामलात को देख के सही फैसला करेगी और इसी पे हमें ठीक है। और वो सही की जो डिफिनेशन है ना वो बड़ी जो भी हो, मैंने कहा दोनों तरफ से, किसी के हक में हो तो फैसला सही होता है, हक में ना हो तो वो बड़ा गलत फैसला हो जाता है, नाइंसाफी होती है। मैंने तो ये कहा कि सजा दें या छोड़ दें या उनको बाइज्जत बरी करें, दोनों सूरतों में हमें अदालत के ऊपर एतमाद करना चाहिए। अच्छा सलीम बुखारी साहब, सर ये बताइएगा कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने रेफरेंसेस मुकम्मल करने के लिए 6 महीने का टाइम दिया था, फिर उसमें हम देखते हैं कि तौसी भी होती चली गई। आई थिंक 8-9 बार जो है वो उसमें तौसी हुई है। एहतसाब अदालत जो है वो हर वक्त जाके मज़ीद टाइम मांग लिया करता था। आपके सामने भी चीज़ें आई, कैसे जरा हो रही है, कहाँ पे फैसला किया गया कि जी डिफेंस पेश नहीं करेंगे, कहाँ कहा गया कि जी बिल्कुल केस बनता ही नहीं है, कोई करप्शन साबित नहीं हुई। पिछले केस में भी पता नहीं फैसला कुछ था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फिर मुअत्तल कर दिया एहतसाब अदालत का फैसला। ये जो 2 रेफरेंसेज हैं ये आपको सख्त लग रहे हैं नवाज शरीफ साहब के लिए एज कम्पेयर टू द अदर रेफरेंस जिस पे फैसला ऑलरेडी आ चुका है एवनफील्ड वाला?
سعدیہ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اپنے پروگرام میں مجھے مدعو کیا ہے. دو حوالوں سے آپ اس پوری صورتحال کو دیکھ سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ سپریم کورٹ میں جو پہلا ٹرائل ہوا تھا اس کا امپیکٹ کیا تھا اور انہوں نے جو ججمنٹ دی تھی اس کے اوپر لوگوں کی رائے کیا تھی. اور چونکہ سپریم کورٹ کے حکم پر ہی یہ مقدمہ درج مطلب ہے پروسیڈنگز آگے نیب میں شروع ہوئی ہیں، اسی جے آئی ٹی کو بنیاد بنا کے جس کے اوپر پہلے فیصلہ کیا گیا تھا، لہٰذا یہ تاثر ایک پیدا ہوا کہ جب سپریم کورٹ کلیئر انسٹرکشنز دے رہی ہو کہ اتنے عرصے میں اس کو مکمل کرنا ہے، فلاں چیز کو بنیاد بنانا ہے، تو نیچے کی جو عدالتیں ہیں ان کے پاس کتنا آپشن رہ جاتا ہے اس سے ڈیویٹ کرنے کا یا اس سے ہٹ کے فیصلہ دینے کا. اس پر ہر جگہ متعدد جگہ گفتگو ہوتی رہی ہے، گفتگو ہو رہی ہے اور گفتگو ہوتی رہے گی. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو پہلا فیصلہ تھا، اور خاص طور سے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو اگر آپ بنیاد بنا لیں، جو کہ ایک اعلیٰ عدالت ہے، وہ بھی سپیریئر جوڈیشری میں آتی ہے، تو انہوں نے کہا فیصلے کی زبان یہ ہے کہ نہ ہی تو استغاثہ کوئی کرپشن ثابت کر سکا، نہ ہی کوئی منی لانڈرنگ کر سکا، اور یہ سزا ہم اس لیے دے رہے ہیں کہ یہ بیونڈ دیئر مینز، دے ور لیونگ بیونڈ دیئر مینز. اب بیونڈ دیئر مینز صرف اسی صورت میں طے ہو سکتا ہے کہ پہلے آپ ان کے مینز طے کر لیں. یہ میری رائے نہیں ہے. یہ آپ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کی بات کر رہے ہیں؟ جی میں جو احتساب عدالت کا فیصلہ جس عدالت نے معطل کیا. ٹھیک ہے. جی 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 جی. میں آپ کو یہ حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کہ ایک امپیکٹ بنتا ہے ان ساری چیزوں سے، جس کی روشنی میں ہی آپ طے کر پائیں گے کہ اب کیا ہونے جا رہا ہے. تو ایک تو اس کے بارے میں بھی ایک تاثر یہ ابھرا کہ شاید اتنی جو ایویڈنس ہے یا جو پروف جن کو کہا جا رہا ہے وہ اتنے زیادہ میسر نہیں تھے جن کی بنیاد پر اسلام آباد ہائی کورٹ فیصلہ کر پاتی. اب آ جائیے آپ اس ٹرائل کی طرف. اس ٹرائل کے اوپر بھی ساری دنیا کی نظریں ہیں، پولیٹیکل پارٹیز کی بھی نظریں ہیں، جو اینالسٹ ہیں ان کی بھی نظریں ہیں، سوشل میڈیا دیکھ رہا ہے، انٹرنیشنلی بھی کیا فیٹ ہونے جا رہی ہے نواز شریف صاحب کی، وہ چاہے سعودی عربیہ کے حوالے سے ہے، چاہے یو اے ای کے حوالے سے، بہت سارے حوالے ہیں. تو اس کو مانیٹر تو کیا جا رہا ہے، اس کو دیکھا جا رہا ہے کہ یہ ٹرائل کس صورت میں جا رہا ہے. ٹھیک ہے. دوسری طرف یہ ہے جس نے اس کیس کو سب سے زیادہ خراب کیا ہے، اور میں ریکویسٹ کروں گا جنرل صاحب سے کہ وہ اس کے اوپر ضرور اپنی رائے دیں، وہ ہے کہ جو حکومت کے جو نمائندے تھے، جو ان کے وزراء اور ان کے مشیر تھے، انہوں نے آؤٹ آف دا کورٹ فیصلے سنا کے اس کیس کی ایسی تیسی کر دی ہوئی ہے. یہ بڑا اہم آج اتنے کرٹیسزم کے باوجود آج فواد چودھری صاحب یہ کہتے ہیں کہ خوشخبریاں ملیں گی عوام کو. Who is he by the way to speak on behalf of the court؟ ٹھیک ہے. اب آپ کو میں اور پیچھے لے جاتا ہوں. بابر اعوان صاحب باہر کھڑے ہو کے سپریم کورٹ کے کہتے تھے یہ 10 سال کے لیے اندر جائے گا. دوسرا کہتا تھا یہ اڈیالہ جیل میں کمرہ بن. بھئی یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ اپنی کریڈیبلٹی کو خود سٹیک پر ڈال رہے ہیں. ٹھیک ہے، میں اس پہ بھی بات کرتی ہوں. سر بالکل صحیح ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، اور حکومت کے ترجمان جب بات کرتے ہیں تو یقینی طور پہ پھر کوشچن مارک آتا ہے، انگلیاں اٹھتی ہیں کہ آپ کیسے عدالت کے بحاف پہ بات کر رہے ہیں یا تحقیقاتی اداروں کے بحاف پہ بات کریں. بیرسٹر علی ظفر صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے. بیرسٹر صاحب پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. یہ سیاسی امپلیکیشنز پہ تو سر بعد میں جاتے ہیں، پہلے تو پیورلی قانون کے اعتبار سے جس طریقے سے یہ کیسز چلے، جس طریقے سے توسیع کی گئی ٹائم فریم کے اندر، ڈیڈ لائنز دیکھتے تھے، 6 مہینے کا کہا گیا، بڑھتے چلے گئے. کوئی یہاں پہ کہا جاتا تھا کہ جی کیس ہے ہی نہیں اس لیے کوئی ڈیفنس نہیں دے رہے. نواز شریف صاحب نے کہا کہ ماضی کو دیکھتے ہوئے اس کیس میں کوئی ڈیفنس دوں گا نہیں. آپ کو کیا لگ رہا ہے ان دونوں کیسز کا فیصلہ کیا ہو سکتا ہے، یا اگر سزا ہوتی ہے کسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے، ثبوت ایسے شواہد سامنے آتے ہیں تو وہ کتنی ہو سکتی ہے؟ یہ دیکھیں، پہلی بات تو سعدیہ میں توسیع کی بات کروں، وہ اچھی بات ہے کہ وقت پوری عدالت نے دیا. حالانکہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے وقت مقرر کیا تھا، لیکن جب وہ کاروائی پوری طرح مکمل نہ ہو سکی تو اس میں ٹائم دیا. یہ انصاف کا تقاضا پورا کرنے کے لیے تھا. میرا خیال ہے اس میں کسی کو شکایت نہیں ہونی چاہیے، نہ پروسیکیوشن کو نہ ڈیفینس کو. ٹھیک ہے. اب دوسرا معاملہ رہا کہ جو ڈیفینس اسٹریٹجی ہوتی ہے، وہ میں تھوڑا سا آپ کو بتاتا چلوں کہ جو پروسیکیوشن ہوتی ہے کرمنل کیس میں، اس پروسیکیوشن کو اپنی پہلے ساری شہادت دینی ہوتی ہے اور دلائل دینے ہوتے ہیں. جو ڈیفینس ٹیم ہوتی ہے اس کا کام ہوتا ہے پھر کہ یہ پہلے فیصلہ کرے کہ کیا ہم نے اس کا کوئی جوابی ڈیفینس دینے کی ہمیں ضرورت ہے کہ نہیں ہے. اگر ڈیفینس کی یہ یقین ہو جائے ڈیفینس کو اسٹریٹجکلی کہ پروسیکیوشن کے پاس ایویڈنس ہی نہیں اتنا آیا،
تو پھر وہ اپنی ڈیفینس نہیں دیتی، کیونکہ ورنہ برڈن ڈیفینس کے اوپر آ جاتا ہے کہ وہ ثابت کرے اپنی ڈیفینس کو. لیکن غلطی بھی کر سکتی ہے ڈیفینس. اگر ڈیفینس بالکل ہی اپنی فیصلہ کرتی ہے، جو ان کی ٹیم ہے لیگل ٹیم، کہ ہم نے کوئی ڈیفینس دینی نہیں ہے، یہ بہت رسکی ہوتا ہے. کیونکہ اگر پروسیکیوشن عدالت کے مائنڈ کے مطابق، عدالت کے سمجھ بوجھ کے مطابق اگر پروسیکیوشن نے اپنا ایویڈنس یا شہادت دے دی ہے اور اتنی شہادت ہے کہ کنوکشن ہو سکتی ہے، سزا ہو سکتی ہے، تو یہاں پہ ڈیفینس نہ دینا یہ زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کے لیے. ٹھیک ہے، گاٹ یور پوائنٹ. صحیح جی، میرے لحاظ سے خطرناک ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال اسٹریٹجی ان کی ڈیفینس کی ٹیم کی ہے. یہ تو آگے ہم دیکھیں گے کہ فیصلہ اس وجہ سے نقصان ہوتا ہے یا فائدہ ہوتا ہے، وہ فیصلے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. لیکن ایک دوسری بات بھی، میں تیسری بات بھی کرتا جاؤں. اگر سر نقصان ہوتا ہے، جو میں سوال کر رہی تھی، تو پھر وہ کیا ہے؟ کیا ان ریفرنسز کے حوالے سے کتنی سزا ہو سکتی ہے؟ پہلے بھی دیکھا نا، وہ 10 سال ہوئی نواز شریف صاحب کو ایون فیلڈ کے اندر بھی. تو اس میں کیا ہو سکتی ہے؟ ان کے تحت بھی 10 سال ہو سکتی ہے. جی، وہی سزا ہو سکتی ہے جو ایون فیلڈ کیس میں ہوئی تھی. 10 سال ہو سکتی ہے. اور لیکن آپ کو میں بتاؤں کہ یہ جو ٹرائل کورٹ ہوتا ہے، اس کے فیصلے کے آگے 2 اور بہت اہم عدالتوں کے فیصلے آنے ہیں. ابھی ایک فیصلہ آنا ہے ہائی کورٹ کا، اور پھر اس کے بعد ایک الٹیمیٹ فیصلہ آنا ہے سپریم کورٹ کا. نچلی عدالتیں چاہے وہ بری کریں چاہے وہ سزا دیں، وہ ایک طرح کی ٹرائل پہلا فیصلہ ہوتا ہے، اور اس کو آپ حتمی فیصلہ نہیں کہہ سکتے. اس کے بعد اپیلیٹ کورٹ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا اس میں کوئی غلطی تو نہیں ہوئی، اور اس کے بعد پھر ہائی کورٹ کے فیصلے کو بھی سپریم کورٹ دیکھ سکتا ہے کہ نچلی 2 عدالتوں کے فیصلوں میں تو کوئی غلطی نہیں ہوئی، تاکہ پوری طرح انصاف ملے ایک شخص کو ہر عدالت سے، ہر لیول کے جج سے. تو یہ میرا خیال ہے یہی پروسیس پہ ہمیں اعتماد رکھنا چاہیے. اور ابھی تک جو میں نے دیکھا ہے، پروسیس پہ اعتماد رکھنا چاہیے. بالکل صحیح بات ہے، باقاعدہ طور پہ. ٹھیک ہے، چاہے وہ توسیع دینے کا معاملہ ہو کہ اس میں بھی کہا جاتا ہے کہ جی انصاف کو انشور کرنے کے لیے جتنا ٹائم مانگ رہی ہیں احتساب عدالتیں وہ دیا جا رہا تھا. حالانکہ سپریم کورٹ کی ایک طرف سے حکم بھی تھا کہ 6 مہینے میں مکمل کریں. آئی ہیو ٹو گو فار اے شارٹ بریک. بریک سے واپس آتے ہیں تو ڈاکٹر اکرام الحق سے ان کا نقطہ نظر اس حوالے سے جانیں گے. رائٹ آفٹر دس شارٹ بریک، اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. ڈاکٹر اکرام الحق صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، اور اسی پہ یہ جو ریفرنسز کا فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے. سوال میں کچھ نہیں کروں گی سر، سوال جو ہے وہ نواز شریف صاحب نے آج جو فیض صاحب کا شعر پڑھا ہے نا، بس اسی کا جواب آپ دے دیں. آپ کو کیا سمجھ میں آیا کہ جو ہم پہ گزری سو گزری، مگر شب ہجراں ہمارے اشک تیری عاقبت سوار گئے. جی، کچھ تو شعر میں غلطی تھی، سوار چلیے خیر ادبی ذوق کے لحاظ سے تھوڑی بہت غلطی ہو جانا، مگر ان کے کیس میں تو غلطی ہائے مضامین ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ شروع میں یہاں سے کیس شروع ہوا تھا کہ ہمارے پاس سب کچھ ہے، ہم بتا دیں گے، ذرا معاملہ کورٹ تک تو آنے دیں، اور حضور یہ ہیں وہ اسپیکر صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے یہ ہیں وہ ذرائع. تو اس کیس میں پرجری سے لے کر ٹیکس ایویژن سے لے کر منی لانڈرنگ سے لے کر ایسٹ بیونڈ مین سے لے کر کرپشن سے لے کر کس چیز کا قصہ بتائیں. میں ایک سادہ سی بات آپ کے سامنے رکھوں گا آج، جس کا ذکر کسی بھی کورٹ پروسیڈنگز میں اور اس میں نہیں آ رہا، اور بیرسٹر علی ظفر صاحب میرے سینئر کلیگ اس کو بہت اپریشیٹ کریں گے کہ دیکھیے ہمارے ہاں قانون شہادت کی ایک شق جو ہے 129G وہ بہت اہم ہے. اگر کسی کے پاس کوئی ایسا ایویڈنس ہو جو صرف اسی کی پوزیشن میں ہو اور وہ اس کے خلاف جاتا ہو اور وہ اس کو پیش نہ کرے، تو اس کے بارے میں کورٹ جو ہے وہ ایک انفرنس ڈرا کر سکتی ہے کہ یہ شخص جو ہے پھر گلٹی ہے. میں عرض کروں کہ دیکھیے ملکیت بالکل اس پہ کوئی شک نہیں، وہ مانتے ہیں کہ یہ ہماری ملکیت ہے.
جب ان کے ذرائع کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو انہیں بتا دینا چاہیے. چلیے ہم اس بات پہ کوئی جھگڑا نہیں کرتے کہ وہ ذرائع ٹھیک ہوں گے, مگر دیکھیں نا, ذرائع کا ہونا, اس کی ملکیت کا پتہ ہونا, ان آف شور کمپنیوں کی ملکیت ہونا, منروا کو کس نے جو تھا وہ نامینی بنایا, یہ ڈاکومنٹ نہ میرے پاس ہو سکتے ہیں, نہ برسٹر علی ظفر صاحب کے پاس, نہ جنرل صاحب کے پاس, نہ ہی سلیم بخاری صاحب کے پاس. یہ تو وہ ڈاکومنٹ ہیں جو عام طور پر وہ آف شور جو جورسڈکشنز ہیں وہ کسی کو دیتی نہیں ہیں. مگر چونکہ آپ کے اوپر ایک سیریس الزام آ گیا تھا کہ یہ آپ کے خاندان کے اثاثے ہیں. دیکھیں یہاں آپ انڈیویجولز کر کے نہ دیکھیں, یہ ایک خاندانی یونٹ کو میں اس لیے یہاں پہ زور دے رہا ہوں کہ یہاں جو اثاثے تھے, جو انکم ییلڈنگ اثاثے تھے, وہاں سے گفٹ ارائز ہو رہے ہیں, اور وہ گفٹ جو ہیں پہلے ایک اکاؤنٹ میں آتے ہیں پھر دوسرے میں جاتے ہیں. تو میں بالکل لا تلقی کا اظہار نہیں کر سکتا. میں لا تلقی کا اظہار ایک شکل میں کر سکتا ہوں کہ مثال کے طور پہ میرا بیٹا پاکستان سے باہر کام کرتا ہے, میرا اس سے کچھ لینا دینا نہیں اس کے کاروبار سے, وہ مجھے جو وہاں سے کوئی گفٹ بھی کرتا ہے وہ بالکل کر سکتا ہے, مگر اس کیس میں پھر اس نے وہاں کی انکم ٹیکس ریٹرن میں دکھایا ہوگا کہ میرے یہ ذرائع ہیں. اب نہ تو لنڈن میں بتایا کہ فلیگ سٹاف کے کیا جو ذرائع صرف کہنے سے نہیں, وہ ذرائع ان کا ثبوت ڈاکیومنٹیشن آپ کہتے ہیں کہ obviously انہی کے پاس ہو سکتی ہے. بس لاسٹلی مجھے یہ بتائیے گا, پھر میں آگے بڑھتی ہوں, کہ یہ جو ابھی بیرسٹر صاحب نے بھی کہا کہ ان کیسز میں بھی وہی سزا 10 سال کی ہو سکتی ہے. جی بالکل بالکل, جی وہی ہو سکتی ہے سزا اس میں. دیکھیں ابھی تو صرف یہ ایک, چونکہ نیب کے ہاں یہ کیس چلا ہے, ابھی تو انکم ٹیکس والوں کو ہوش نہیں آئی کہ وہاں قانون موجود ہے کہ اگر آپ کے پاس ایسے اثاثے ہوں جس کی آپ ایکسپلینیشن نہ دے سکے, وہ پوری کی پوری آپ کی انکم میں ایڈ ہو جاتے ہیں. میں حیران ہوں کہ باہر کے ملکوں میں تو اٹارنی جنرل سے رائے لی جاتی ہے کہ ایک ہی کام کے لیے کتنی جگہ پہ یہ کیسز درج ہو سکتے ہیں. منی لانڈرنگ کا کیس ایف آئی اے میں درج ہونا تھا. عام پہ آنے کے بعد ابھی بھی کچھ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. You want to add to this? اور وہ ساتھ میں سلیم بخاری صاحب نے سر جو سوال کیا تھا نا, وہ بھی بڑا اہم لگتا ہے کہ جی اگر حکومت کی طرف سے ایسے بیانات آئیں, آج ہی کہہ دیا مزید خوشخبریاں ملیں گی. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ ان کو چپ رہنا چاہیے, کیونکہ ایک پروسیس اگر یہ کہتے ہیں کہ جی وہ انڈیپینڈنٹلی چل رہا ہے اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں, حکومت کی طرف سے کوئی مداخلت نہیں, تو پھر یہ ان کو پیشین گوئیاں کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, یہ چپ رہے ہیں اس پہ. لیکن جو دوسری بات جو بخاری صاحب نے, شیخ رشید بن جاتا ہے, یہ بلا وجہ کا بلا وجہ ایک ایسے کنٹروورسیز کھڑے کرنے والا کام ہے, اور میں سمجھتا ہوں چیزوں کو مشکوک کرتے ہیں, یہ وہ ہونا ہی نہیں چاہیے. اداروں پہ انگلیاں اٹھتی ہیں نا, اٹھتی ہیں, بالکل اٹھتی ہیں. یہ صرف انڈیویجولز کی بات نہیں, پورا ادارہ جو ہے اس پہ بات ہوتی ہے. دوسرے جو اعتراضات وغیرہ بخاری صاحب نے بھی کیے, اب چیز یہ ہے کہ یہ بدقسمتی ہوگی ملک کی کہ اگر اس طرح کے چھوٹے موٹے اعتراضات کی وجہ سے ایک آدمی اپنی کرپشن بچا کے نکل جائے. اچھا, میں اس کیس کو جو میں پیچھے تھوڑا دیکھتا رہا ہوں اور سمجھتا ہوں جو مجھے علم ہے وہ یہ ہے کہ یہ اپارٹمنٹس 93 میں خریدے گئے, اور ان کے اوپر حدیبیہ پیپر مل کے لیے قرضہ لیا گیا. 93 میں جو ڈاکومنٹ جمع کرائی گئی ملکیت کی, جو پلیج کیے گئے اپارٹمنٹس, اور ان کے اوپر قرضہ ملا کیونکہ بغیر جائیداد کے تو ملتا نہیں تھا, اس میں نواز شریف صاحب کا بھی نام ہے, شہباز شریف صاحب کا بھی نام ہے, اور یہ ملکیت ظاہر کر کے آپ نے قرضہ لیا. ٹھیک ہے. اب پہلی چیز تو یہ کہ یہ ملکیت میں آپ کے آئے 93 میں جب آپ وزیر اعظم تھے. اب آپ پبلک آفس ہولڈر ہیں اور آپ اس زمانے میں بناتے ہیں, اور آپ کے اوپر بار ہے کہ آپ ثابت کر کے دیں کہ جی یہ میرے جائز آمدن سے یہ خریدے گئے ہیں, کیونکہ آپ نے پبلک آفس ہولڈ کیا ہے. لیکن اس میں جو کاریگری انہوں نے کی ہے, ہیرا پھیری کی ہے, وہ 2006 میں دکھایا اس کو کہ جی ہمارے پاس آئے اور حدیبیہ پیپر مل کا کیس نہیں چلنے دیا. اس میں ڈبل منی لانڈرنگ ہے, کیونکہ بعد میں جب قرضہ اتارا گیا تو اس کا بھی کوئی ریکارڈ نہیں ہے کہ وہ پیسہ کہاں سے گیا. حدیبیہ پیپر مل کی اپنی بیلنس شیٹ موجود ہے, اس پہ گھاٹا ہے آپ کے پاس, آپ قرضہ اتار رہے ہیں. اب یہ سارا کچھ ملک لٹ گیا, ہم قانونی مشگافیاں اور چھوٹی چھوٹی کے در سے یوں کی بولا تو ٹیکنیکل بنیادوں پہ میں یہ کہہ رہا ہوں بھائی, یہ اگر مقدمات اس طرح ختم ہوئے تو آپ کسی بھی کرپٹ آدمی کو کبھی نہیں پکڑ سکیں گے, کیونکہ جو کرپشن کرتا ہے وہ ایسے نہیں ہے کہ وہ اتنی آسانی سے پکڑے جانے والی کرپشن کر دے آپ کو. وہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے. اب میں اگر اسی چیز کو دوسرے اینگل سے, جو اپوزیشن کا اعتراض ہے, اگر اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے چلے, سلیم بخاری صاحب یہی بات کہ جب وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے تو دھڑا دھڑ کیسز بن رہے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے کیسز پہ تو مانیٹرنگ جج بٹھا دیے جاتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے تو خلاف جی آئی ٹیز بن جاتی ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا تو کہہ دیا جاتا ہے کہ جی سپیڈ اپ کریں, آپ ایکسپیڈائٹ کریں پروسیس کو, جتنی جلدی ختم کر سکتے ہیں عوام کے سامنے لائیں. جب حکومت کے لوگوں کی بات آتی ہے, ان پہ جب الزامات کی بات آتی ہے, تو وہ کہتے ہیں وہ معافی مانگ کے یا جرمانہ بھر کے ان کو جانے دیا جاتا ہے. یہ اعتراض کس حد تک جسٹیفائڈ ہے؟
یا مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ جی سلیم بخاری صاحب آپ سے پوچھ رہے ہوں. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ سوال آپ کا اپنے اندر جواب رکھتا ہے. جو کریڈیبلٹی کا سوال ہے نا احتساب کی, اس کے کمپرومائز ہونے کی اور اتنی لیدے ہونے کی وجہ صرف یہ ہے کہ احتساب جب تک اکراس دا بورڈ ایون ہینڈڈ نہیں ہوگا وہ احتساب نہیں, وہ وکٹمائزیشن اسیوم کیا جاتا ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ, ٹھیک ہے, اسیوم کیا جاتا ہے, بالکل. آپ یہ دیکھیے, میں عرض کروں آپ سے, آپ یہ دیکھیے کہ کچھ لوگ تو گرفتار ہیں کہ ان کے اوپر ابھی ریفرنسز بن رہے ہیں, کچھ لوگ گرفتار نہیں ہیں جن کے اوپر ریفرنسز فائل ہو چکے ہوئے ہیں. کسی کو 4 سال ہو گئے ہیں, کسی کو 3 سال ہو گئے ہیں, کسی کو 2 سال ہو گئے ہیں. سیاست سے پرے کرنا تو الگ, کوئی ڈیفنس منسٹر ہے, کوئی چیف منسٹر ہے. تو یہ جو کریڈیبلٹی ہے نا اس کی, اس کو مینٹین کرنے کے لیے اور لوگوں کو یہ یقین دلانے کے لیے کہ انصاف بلا جھجک بغیر کسی فیورٹزم کے اکراس دا بورڈ ہو رہا ہے, یہ بہت ضروری ہے. یہ بات سمجھنی چاہیے عمران خان صاحب کو, جن کے بارے میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہی از این آنیسٹ مین, ہی از اے کلین پرسن, فائن, بٹ دین ہی ہیز ٹو انشور کہ ایسا نہ لگے کہ ایک سمت میں تو تیر چل رہے ہیں اور جو ان کے پیچھے بیٹھے ہیں جن میں 25 نیبیے ہیں, کوئی 80 کے قریب پرانے الیکٹیبلز ہیں جن کو وہ چور ڈاکو کہتے تھے, ان کو نہ پوچھا جائے. لیکن آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ پرسپشن پھر یہ ضرور بن جاتا ہے, انگلیاں اٹھنے لگتی ہیں. کریکٹ, اس سے ہو یہ رہا ہے کہ جتنا بھی جنون کیوں نہ احتساب ہو رہا ہو نواز شریف کا, جو کہ یقیناً 3 دفعہ پرائم منسٹر رہے ہیں, 2 دفعہ چیف منسٹر رہے ہیں, ایسا تو نہیں ہے کہ وہ حاجی ثناء اللہ تھے انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے. تو اس کے اوپر اسپرشنز آ رہی ہیں کہ دیکھیے جی ایک سمت میں تو تیر چل رہے ہیں, دوسری طرف سے آنکھ بند کی ہوئی ہے. میں آپ کو کوٹ کر رہا ہوں, میرے ایک دوست نے کہا کہ آپ لوگ بے وقوف ہیں, آپ ذرا جا کے نیب کا آرڈیننس پڑھیے, اس میں لکھا ہے کہ اس میں پی ٹی آئی کے کسی بندے کے اوپر ہاتھ اٹھانے کی گنجائش نہیں ہے. اب اس طرح کے مذاق جب اڑ رہے ہیں, نیب کے آرڈیننس میں یہ بھی اپوزیشن مل رہی ہے, اس کا چیئرمین کو پکڑ کے کنفرم کرنا چاہیے. اپوزیشن نہیں دیکھیے, میں آپ کو پھر وہی کہہ رہا ہوں, بہت بڑا انکشاف کر رہے ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ نیب کے آرڈیننس میں لکھا ہے کہ پی ٹی انتظام آئی نہیں, کے یہ خدا کے لیے ہاتھ نہ ڈالا جائے. نہیں, یہ سرکیسٹیکلی کہا گیا. میں آپ کو ایک حوالہ دے رہا ہوں. اچھا جی, مگر آپ مجھے یہ بتائیے کہ جس نے بھی یہ کہا اس کے بیک آف دا مائنڈ پر بھی تو کچھ ہوگا نا. اس وقت ضرورت یہ ہے, اس وقت کی ضرورت یہ ہے کہ آپ بالکل احتساب کریں, گنجائش نہ چھوڑیں کہ کوئی آدمی ملک کا لوٹا ہوا پیسہ لے کے اور بچ نکلے. یہ بات صحیح ہے کہ آپ کا ایک جینوئن پروسیس چل رہا ہے, آپ اگر انصاف صحیح طریقے سے احتساب ہو رہا ہے, انصاف فراہم کر رہے ہیں. یہ تو ملک کی خوش قسمتی ہو نا, اگر تو آئیڈیل سچویشن خوش قسمتی ہو ملک کی کہ جس طرح آپ فرما رہے ہیں احتساب اور ہونا چاہیے. لیکن مشکل یہ ہے کہ یہ جو کیسز آپ پی ٹی آئی کے بتا رہے ہیں یہ پچھلے 4 مہینوں کے نہیں ہیں, یہ 5 سال پہلے کے کیسز ہیں. 4 سال 5 سال میں یہ ہوتا رہا. پچھلی حکومتیں کہاں سوئی رہی, کیوں نہیں آج اعتراض تو اٹھا رہی ہیں. سر بٹ میرا ایک سوال ہے, مقصد یہ ہے کہ ہم ہر حکومت سے توقع کرتے ہیں کہ وہ احتساب کرے, لیکن اگر آپ 10 سال ملی بھگت کے گزار لیں اور پھر اچانک آپ رونا دھونا شروع کر دیں تو اپنی باری کا انتظار کریں. صاحب 4 مہینے سے یہ حکومت بھی تو سوئی ہوئی ہے نا. وہ میں مانتا ہوں, میں تو کہتا ہوں کہ یہ بڑی آئیڈیل سچویشن ہوتی, یہ بڑا میرے ملک کی خوش قسمتی ہوتی. سے یہ حکومت بھی تو سوئی ہوئی ہے نا, اس نے کسی کے خلاف کون سا ایکشن لیا؟ ان کو بھی نہیں, ان کے اوپر اعتراض درست ہے, ان کے اوپر جو شکایت ہے وہ درست ہے, اور میں یہ کہتا ہوں کہ بڑا اچھا ہوتا, ہماری خوش قسمتی ہوتی کہ یہ کر رہے ہوتے. لیکن چونکہ انہوں نے نہیں کیا تو ان کو چھوڑنا نہیں چاہیے. اب جب بھی کبھی کسی اور کا ہاتھ لگتا ہے وہ ان کی گردنیں پکڑے. یہ تو مشکل یہی ہے کہ اپنا وقت آتا ہے تو ملی بھگت کی طرف چلے جاتے ہیں. وہ اصل چیز تو میں تو ملک کی بات کر رہا ہوں, میں کسی پارٹی کی بات نہیں کر رہا. میرا سوال بیچ میں رہ گیا, مجھے بریک پہ جانا ہے, پھر میں بریک سے واپس آ کے بیرسٹر صاحب کے سامنے یہ سوال رکھوں گی کہ جس طریقے سے اپوزیشن نے تو چلیں ٹائم مانگا ہے چیئرمین نیب سے ملاقات کے لیے, انہوں نے اپنے تحفظات رجسٹر کرانے, جو بھی ان کے ریزرویشنز ہیں اس پہ بات کرنی ہے. پھر دوسری طرف ایک اور چیز ہم نے دیکھی کہ سی ایم کے پی کے محمود خان نیب پیش ہوتی ہے, ان کی پیشی آتی ہے, اور اس کے بعد وہ باہر نکلتے ہیں, میڈیا سے بات کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی مجھے نیب نے کلین چٹ دے دی. تو اعتراض یہ ہوا کہ جی ہمارے اپوزیشن کے لوگ تو جاتے ہیں تو پتہ نہیں وہ جوڈیشل ریمانڈ تو جسمانی ریمانڈ اور پتہ نہیں کیا کیا کتنی پیشیاں بھگتتے رہتے ہیں. یہاں پہ ایک ہی پیشی کے بعد سی ایم نے آ کے کلیم کر دیا کہ مجھے کلین چٹ مل گئی ہے. پھر نیب کو اس پہ ریاکٹ کرنا پڑا, اس کی طرف سے نیب کے ترجمان کی طرف سے کہا گیا کہ جی کوئی کلین چٹ نہیں دی گئی ہے, اور جب ضرورت پڑی تو سی ایم کے پی کو دوبارہ بلائیں گے. سو یہ جو خود ساختہ
بیانات، یہ خود ساختہ جو فیصلے صادر ہو رہے ہیں، کیا واقعی یہ احتساب کا جو ایک جینوئن پروسیس بھی ہے، ایک جو طریقہ کار چل رہا ہے، اس پہ بھی سوالیہ نشان نہیں کھڑا کر دیتے؟ بیرسٹر صاحب سے جانیں گے ایک وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ بیرسٹر صاحب، سوال وہی ہے کہ ایک جو اکاؤنٹیبلٹی احتساب جو تمام سیاسی جماعتیں، تمام پارٹیز کی لیڈرشپ کہتی ہے کہ ہونا چاہیے اور ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اکراس دا بورڈ ہو، اب اگر احتساب کا پروسیس چل رہا ہے، ایک جینوئن قسم کا ایک طریقہ کار ہمیں نظر آ رہا ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو بیانات آتے ہیں یا خود ساختہ فیصلے سنا دیے جاتے ہیں، یہ خراب کر رہے ہیں معاملے کو؟ اور ساتھ میں اگر ایڈ ایک اور کرتی چلوں کہ آج حکومت نے جو اعلان کیا کہ زرداری صاحب کی نااہلی کے لیے الیکشن کمیشن میں ہم ریفرنس دائر کریں گے کیونکہ امریکہ میں ان کا ایک اور فلیٹ سامنے آ گیا ہے، اس کی ٹائمنگ کو بھی لوگ دیکھ رہے ہیں کہ آج جی آئی ٹی کی فائنل رپورٹ سپریم کورٹ میں جاتی ہے، وہ جعلی اکاؤنٹس والی، منی لانڈرنگ والی، اس میں زرداری صاحب، فیال تالپور بی بی کا نام آ رہا ہے، آج ہی کہہ دیا جاتا ہے کہ جناب یہ فلیٹ آ گیا اور ہم ریفرنس بھی دائر کریں گے۔ جی سعدیہ، یہ جو اصول ہے حکمرانی ہونی چاہیے، قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے، یہ اصول تو اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ اکراس دا بورڈ جو آپ کہہ رہی ہیں، کرپشن ختم کرنے کے لیے ہر ایک کے اوپر لگنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بہت بڑا اصول ہے کہ جو انصاف ہے وہ نہ صرف ہو بلکہ سب کو نظر آئے کہ ہوتا ہے، دیکھنا چاہیے انصاف ہوتا ہوا۔ یہ جو دو اصول ہیں، ان کو جب آپ دیکھتے ہیں تو یقینی طور پہ ایک تاثر ضرور مل رہا ہے کہ صرف کچھ پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈرز جو ہیں ان کے خلاف احتساب ہو رہا ہے، جبکہ جو حکومت کے نمائندے اگر کسی قسم کے معاملے میں ملوث ہیں تو ان کے خلاف انویسٹیگیشن آگے نہیں چل رہی۔ یہ تاثر ضرور ہے اور اس کی دو وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ حکومت کے نمائندگان جو ہیں، جو نمائندے ہیں، جو منسٹرز ہیں یا ایڈوائزرز ہیں، وہ خود آ کے جب سٹیٹمنٹ دیتے ہیں نیب کے بہاف پہ، نیب کی انویسٹیگیشن کے بارے میں، تو ایک امپریشن یہ ملتا ہے جیسا کہ نیب ان کے کہنے پہ کام کر رہی ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے اس تاثر کی۔ میرا خیال ہے آپ کے پہلے بھی پینل پہ یہ کہا گیا ہے، پینلسٹ نے کہا ہے کہ یہ حکومت کو چاہیے کہ کم از کم ان معاملات پہ اپنی سٹیٹمنٹس نہ دیں۔ اور دوسری وجہ یہ بھی ہے، اور یہ بڑی اہم وجہ ہے، اپوزیشن ملنا چاہ رہی ہے چیئرمین نیب سے، آپ کو لگتا ہے مل لینا چاہیے، تھوڑے اعتراضات، تحفظات دور ہو جائیں گے؟ نہیں جی ٹائم دیا انہوں نے، جی میرا خیال ہے بالکل نہیں ملنا چاہیے۔ دنیا جہان میں انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز ہوتی ہیں، انویسٹیگیٹنگ ایجنسی کا کام ہے انویسٹیگیٹ کرنا، پروسیکیوٹ کرنا اور اس کے بعد عدالت پہ چھوڑ دینا کہ وہ کیا فیصلہ کریں گی۔ ان کا کام نہیں ہے کہ اپنی انویسٹیگیشن کے بارے میں وضاحتیں دیں۔ جب وہ انویسٹیگیٹنگ ایجنسی آ کے وضاحت دیتی ہے تو وہ پھر ایک پارٹی بن جاتی ہے۔ جب آپ پارٹی بن جاتے ہیں تو پھر باعث ہو جاتا ہے، پھر آپ کا تاثر یہی ملتا ہے جس طرح کہ آپ کسی کے خلاف، چاہے وہ گلٹی ہے چاہے وہ انوسنٹ ہے، آپ اس کے خلاف کارروائی کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو یہ دو وجوہات ہیں جو میرے مطابق نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور تیسری چیز میں بتاتا چلوں، وہ یہ ہے کہ جو آپ کے احتساب جن کے خلاف ہونا ہے وہ ہیں پبلک آفس ہولڈرز۔ جو نواز شریف صاحب ہیں وہ پبلک آفس ہولڈر رہے تھے، اس لیے ان کے جو ٹینیور میں جو کمائی کی انہوں نے یا جو اثاثے بنائے اس کا احتساب انہوں نے دینا ہے۔ ایک عام شخص اگر کوئی اثاثہ بناتا ہے تو وہ پھر ٹیکس کا ایشو ہوتا ہے، وہ پھر ٹیکس کے میٹر میں جاتا ہے معاملہ، وہ کرپشن کے معاملے میں نہیں آ سکتا کیونکہ وہ آپ پبلک آفس ہولڈر نہیں تھے۔ تو یہ ہمیں ڈسٹنکشن کرنا بہت ضروری ہے کہ جن کے خلاف احتساب ہو رہا ہے وہ چونکہ آفس ہولڈر تھے، اس لیے ضروری ہے کہ پتہ کیا جائے کہ اپنے ٹینیور میں تو انہوں نے کوئی ایسے اثاثے نہیں بنائے جس کی وہ فنڈز کی سورس نہیں بتا سکتے۔
ٹھیک ہے, ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. اور جو آپ نے بات کی کہ چیئرمین نیب کو اپوزیشن کے ارکان سے نہیں ملنا چاہیے, کیونکہ اگر کوئی انویسٹیگیٹو اتھارٹی کا سربراہ جو ہے وہ اس طریقے سے ملتا ہے, ایجنسی کا سربراہ ملتا ہے, تو وہ پارٹی بن جاتا ہے. اور ایک اور اس میں بھی ایڈ کرتی چلوں کہ واقعی میں اگر یہ پریولیج ہمارے ایم این ایز کو, ایم پی ایز کو یا پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈرشپ کو موجود ہے کہ جی وہ کسی وقت بھی کوئی اعتراض ہے انہیں احتساب کے عمل پہ, تو وہ جا کے سربراہ سے مل سکتے ہیں اور اپنا احتجاج ریکارڈ کرا سکتے ہیں, تو پھر ایک عام آدمی اس کا کیا قصور ہے؟ اور وہ بھی جو بہت سارے بے گناہ حراست میں لیے جاتے ہیں اور ان پر کیسز سال ہر سال چلتے رہتے ہیں, چند لاکھ روپے کی کرپشن بھی ہو تو ان کا نام ECL میں ڈال دیا جاتا ہے. تو یہاں تو اربوں خربوں کی بات ہو رہی ہے. میں ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتی ہوں اور ذرا اس پہ دوسرا جو آج امپورٹنٹ GIT اس پہ پہلے تو بتائیے گا سر, یہ ایک نارمل پروسیجر ہے کہ سپریم کورٹ کا تحریری حکم آ گیا کہ آپ نے GIT کی حتمی رپورٹ 19 تاریخ کو جمع کرانی ہے, تو اس پہ کوئی پریس ریلیز آتا ہوتا ہے سپریم کورٹ کی طرف سے یا پتہ چلایا جاتا ہے کہ جمع ہو گئی؟ کیونکہ چلے ابھی میرے خیال سے کوئی ٹکرز چل رہے ہیں کہ جمع کروا دی ہے, اس ٹائم پہ ہمارے سامنے خبر آئی ہے کہ رپورٹ جمع, اور وہ بھی ذرائع سے چلی ہے. مجھے یہ بتائیں سر کہ اس میں کتنا خطرہ ہو سکتا ہے زرداری صاحب کو اور فریال تالپور بی بی کو؟ دیکھیے, سب سے پہلے جو امپورٹنٹ نکتہ تھا جو ابھی بیرسٹر علی ظفر نے بیان کیا کہ یہ جو انویسٹیگیشن ادارے ہوتے ہیں ان کو انفلوئنس کرنا کسی بھی شکل میں کسی پارٹی کی طرف سے دراصل جو ہمارے ہاں بھی اور پوری دنیا میں جو رول آف لا ہے اس کی بڑی گراس وائلیشن سمجھی جاتی ہے. اسی طرح دیکھیے جو GIT کی رپورٹ جس معاملے میں سپریم کورٹ نے طلب کی ہے اس کو ہم پبلکلی اس کے ریلیز ہونے سے پہلے جو ڈسکس ہوئی اور اس کے اوپر سپیکولیٹو نہیں بحث کر سکتے. دیکھیے, جب تک وہ ان کے خلاف کوئی چیز ثابت نہیں ہوتی وہ بھی اسی طرح ان کو ٹریٹ کرنا چاہیے جیسے کہ ہم کسی بھی انسان کو اس وقت تک مجرم نہیں کہہ سکتے جب تک جرم ثابت نہ ہو جائے. ابھی تو یہ بہت مرحلہ ایسا ہے. ایک ضمنی سوال آپ سے کرتی چلوں کیونکہ کل میڈیا پہ تھوڑی ہمارے ایک دو کولیگز کی طرف سے کچھ چیزیں GIT کی باتیں سامنے آئیں, تو جس پہ پیپلز پارٹی کے بڑی سینئر لیڈرشپ نے جو ہے وہ بڑا, جس طرح مراد علی شاہ صاحب ہو گئے, بڑے ناراض نظر آئے. انہوں نے کہا کہ کانفیڈینشیل چیزیں ہوتی ہیں تو آپ کیسے بتا رہے ہیں؟ سو جواب یہی تھا کہ جی ظاہر ہے صحافت ہے, کہیں نہ کہیں ذرائع ہوتے ہیں, خبریں باہر آتی ہیں, تو how do you differentiate between the two؟ جی دیکھیے, اگر ذرائع سے خبر باہر آ جاتی ہے تو آپ نہ دیں جب تک وہ باہر نہیں آتی. جی بڑے عرصے سے جو دیکھیے نیب کا بھی جو رویہ تھا وہ قابل اعتراض کیوں ہوا کہ ان کے لوگ آ کر انٹرویو دے رہے ہیں, اپنے اقدامات کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں, کبھی اخباروں میں دے رہے ہیں. یہ کون سے دنیا میں ہوتا ہے؟ میں اور علی ظفر تو دنیا کے تقریباً ہر کرمنل جسٹس سسٹم کے اوپر ایک نظر رکھتے ہیں اور ہم ایک کانسٹیٹیوشنلسٹ ہیں, ہم قانون کی عملداری کے دعویٰ کرتے ہیں. ہم تو اس چیز کو کسی صورت میں بھی, چاہے وہ کسی کے خلاف ہو, کسی صورت میں بھی ہم اس کو انڈورس نہیں کر سکتے. اور میں سمجھتا ہوں کہ نیب کو, حکومتی لوگوں کو اور صحافیوں کو اور ہم سب کو اس کے بارے میں محتاط رویہ اختیار کرنا چاہیے. دیکھیں, یہ آپ لوگوں کی پگڑیاں اچھالتے ہیں. کئی دفعہ چیف جسٹس آف پاکستان نے اس معاملے میں نیب کی بھی سرزنش کی ہے کہ آپ کو کچھ خیال کرنا چاہیے, کیوں آپ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب تک یہ قانونی چیزیں جو ہیں وہ کورٹ میں رہیں, جب تک وہ انویسٹیگیشن میں رہیں, ہمیں جتنی محتاط گفتگو ہو سکے ہمیں کرنی چاہیے. تو میں تو یہ الفاظ کہوں گا کہ ابھی تک جب تک ان کے خلاف کوئی بھی چیز ثابت نہیں ہوتی, ہمیں ان کی عزت و احترام میں, چاہے وہ نواز شریف صاحب کی ہو, چاہے وہ زرداری صاحب کی ہو, یا وہ عمران صاحب کی یا ان کے لوگوں کی ہو, اس کو بات ہی نہیں کرنا چاہیے. صحیح ہے. اب ظاہر ہے سپریم کورٹ میں جمع ہو گئی ہے, سپریم کورٹ کی طرف سے سامنے اگر آتی ہے تو بات کی بات ہے, جب چیزیں باہر آ جائیں گی تو اس پہ ڈسکشن آپ کر سکتے ہیں, پتہ چل جائے گا. جنرل صاحب یہ دوسری لگے ہاتھوں اس پہ بھی ذرا روشنی ڈال دیں. وہ جو فلیٹ آ گیا امریکہ میں کام کر رہی تھی, لیکن جتنی دیر یہ پروسیس چلتا رہے تھرو آؤٹ خبریں آتی رہی ہیں اور اخبار میں جتنا بھی کچھ آتا رہے, اگر میں سارا جمع کر لوں تو میں خود اس کو کمپائل کر سکتا ہوں GIT رپورٹ کو, کیونکہ وہ اخبار میں ہر روز کوئی نہ کوئی خبر ہوتی ہے. وہی تو میرا کہہ رہی ہوں نا, یہ وہ سیکریسی کا مسئلہ ہے. ہاں, کہ کانفیڈینشیل ہر چیز پہ لکھا ہوا ہوتا ہے, سیکریٹ ڈاکیومنٹ لکھا ہوا ہوتا ہے, ہمارے پاس وہ جو کنکلوژن
یہی میرا سوال یہ پتہ کرنا چاہیے اور جی آئی ٹی کے ممبرز جو ہیں نہیں ہونی چاہیے اور غیر محتاط گفتگو نہیں ہونی چاہیے. اور میں یہ عرض کر دوں, دیکھیے فلیٹ کے معاملے میں فواد چودھری صاحب نے آ کے دعویٰ تو کر دیا, اب اگر وہ وہاں پہ ان کے پاس کوئی ڈاکومنٹری ایویڈنس آیا ہے کہ وہ ذاکر زرداری صاحب کے نام ہے یا وہ کوئی آف شور کمپنی ہے, اور ایک منسٹر کو یہ کہنا آ کر اور اس کو پھر دیکھیں آپ ملائن کرنا یا اس کو پہلے ہی گلٹی قرار دے دینا, پھر نیب کو چھوڑیں پھر خود ہی اس کے جج بن جائیں. سوال وہی آپ کا جو کہ جی یہ پھر لیکیجز کہاں سے ہوتی ہیں اور آپ کہتے ہیں جی آئی ٹی کے ممبران پھر انڈر اوتھ کام کریں. سلیم بخاری صاحب سر اس میں ایڈ کرنا چاہیں گے آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ چلیں جی آئی ٹی جو چیزیں آئیں گی وہ تو باہر ہے, وہ فلیٹ بھی آ جا گیا. ہاں جی فرمائیے. وہ تو خیر دھڑا دھڑ حکومت کے اپنے نمائندوں نے سارا کچھ لیک آؤٹ کیا, اس کے اوپر تو ایک طویل بحث ہو سکتی ہے. ابھی علی ظفر صاحب نے بھی کہا اور ڈاکٹر اکرام الحق صاحب نے بھی کہا اور بالکل درست کہا کہ نیب کے لوگوں کو نہیں چاہیے کہ وہ پبلک فورمز پر آئیں اور آ کے وہ سب کچھ کریں, اور اپوزیشن کو نہیں چاہیے کہ وہ ملے یا نیب کو نہیں چاہیے کہ اپوزیشن سے ملے. تو اسی طرح سے پرائم منسٹر صاحب کو بھی نہیں ملنا چاہیے تھا, وہ نیب کے چیف سے بھی ملے ہیں, وہ جا کے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب سے بھی ملا ہے. ایک ایسے ماحول میں جب اتنا کچھ ہو رہا ہے سب کے اپنے آپ کے سامنے ہے تو یہی نارمز جو ہیں اس طرف بھی اپلائی ہونے چاہیے. اسی لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میڈیا کو تو قصوروار ٹھہرا دیا جاتا ہے کہ جی یہ بھی کہتے ہیں یہ بھی کہتے ہیں, لیکن خود آپ دیکھیے کہ دوز ہو آر رسپانسبل, جن کی ذمہ داری ہے یہ کہ اس کا جو آنر ہے وہ بھی انٹیکٹ رہے, جو قانون کے تقاضے ہیں وہ پورے, وہ خود صبح سے شام تک بیٹھ کے ٹی وی کے پروگرامز میں اور پریس کانفرنسز میں وہ سب کچھ کہہ رہے ہیں جو عدالت کے منہ سے اگر سنا جائے تو اس کی کریڈیبلٹی بھی ہوگی اور اس کو لوگ مانیں گے بھی. وہ 4 دن 10 دن پہلے وہ سب کچھ بتا دیتے ہیں جو اگلے دن کورٹ میں ہونے والا ہے. میں آپ کو اگر آپ کہیں تو میں آپ کو 20 مثالیں دے سکتا ہوں کہ جو انہوں نے باہر کھڑے ہو کے کانفرنس میں کہا وہ اگلے دن کورٹ والوں نے بھی کہا. تو یہ تو کوئی بات نہیں ہے, یہ تو صحیح ہے. تو وہ آپ ظاہر پورے پروسیجر پر پورے طریقہ کار پر آپ سوال اٹھا رہے ہیں. آپ کریڈیبلٹی جو اداروں کی ہے جو ان کا کام ہے آپ اس پہ جو انگلیاں آلریڈی اٹھ رہی ہیں وہ مزید مواقع فراہم کر رہے ہیں. بہرحال آئی ہیو ٹو وائنڈ اپ ہیئر. جی آئی ٹی کے حوالے سے تو زیادہ بات ہم اس لیے نہیں کر سکتے کہ اس میں کیا چیزیں ہیں, سپریم کورٹ میں وہ رپورٹ سبمٹ ہوئی ہے وہ تو باہر آئے گی پتہ چلے گا. بہت شکریہ جنرل امجد شعیب صاحب آپ کا, ڈاکٹر اکرام الحق صاحب کا, بیرسٹر علی ظفر صاحب کا اور سلیم بخاری صاحب کا آج کے پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. دیٹس آل فار ٹونائٹ. آئی سی یو ٹمورو. انشاءاللہ اجازت دیجیے. خدا حافظ.